मुफ्ती हमजा नुमानी के बयानात के लिए दी कमील चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व इमामिना व इमाम रब्बिल आलमीन। सय्यिदिना व हबीबिना व इमामिना व इमामिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा ख़लक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल तआला वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। वक़ाल तआला वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वअनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अय्यामिन अल अमलुस्सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्रि फ़क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन ख़रज बिनफ़्सिही व मालिही फ़लम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशैइन। रवाहुल इमाम अल बुखारी व तिर्मिज़ी अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुख्तलिफ़ मकामात से आयात कुरानिया की तिलावत और एक हदीस मुबारका आपकी खिदमत में तिलावत कर चुका हूँ। अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत और अब्दियत के लिए पैदा किया है। किस लिए? इबादत के लिए और अब्दियत के लिए। ये चीज़ भी ज़हन नशीन रहना चाहिए कि इबादत का मकसद भी अब्दियत है। इबादत का मकसद सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि इबादत का मकसद अब्दियत है। इसका मतलब ये है आसान लफ्ज़ों में कि अल्लाह ने हमको इबादत का हुक्म फरमाया, ये इसलिए कि हमारे मिजाज में अल्लाह की ग़ुलामी पैदा हो जाए। क्या हो जाए? अल्लाह की ग़ुलामी पैदा हो जाए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आदमी अल्लाह की इबादत करते करते इबादत परस्त हो जाता है। क्या होता है? वो अपनी इबादत को ही अपना खुदा समझता है। ये बहुत बड़ा धोखा है। ये क्या है? और इसी धोखे की वजह से शैतान बना। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। ये जो हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अखलाक़ सालिहा, खिदमत इंसानी, ये जितने भी नेक काम कर रहे हैं, इन सब का मकसद है कि हमारा ताल्लुक़ और हमारे सर पर, हमारे गले में अल्लाह की ग़ुलामी का तौक़ बन जाए।
کیا ہو جائے بھائی؟ اللہ کی غلامی والا مزاج بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے مقامات پر بہت بڑی عبادت کو حرام کر دیا۔ مثال کے طور پر عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ نہیں؟ حالانکہ روزہ رکھنا برا کام ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میرے لیے جو روزہ رکھے گا قیامت کے دن میں خود اس کو بدلہ دوں گا۔ کتنا عظیم عمل ہے، لیکن اللہ نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ قرآن کی تلاوت بہت عظیم عمل ہے، لیکن کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، وہ آدمی کہتا ہے نہیں جی میں نے تو صرف تلاوت کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت بہت بڑا عمل ہے۔ بتاؤ اس کی تلاوت کام کی؟ خانہ کعبہ کا طواف بہت بڑی عبادت ہے، لیکن حرم شریف میں جماعت کھڑی ہو گئی، کوئی آدمی بولے نہیں میں جماعت میں شریک نہیں ہوں گا، میں یہاں صرف طواف کروں گا، بتاؤ اس کا طواف قبول ہے؟ لوگ بولیں گے یہ تو فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ تو عبادت سے بھی صرف عبادت مقصد نہیں ہے، عبادت سے مقصد ہے اللہ کی غلامی کا مزاج بن جائے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس کو ایک جملے میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ عبادت وہ نہیں ہے جو ہمارے من کو بھا جائے، عبادت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ہے کہ نہیں بھائی؟ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے زمزم کے پانی کو 100% میٹھا نہیں رکھا۔ ہم پیتے ہیں زمزم کا پانی، آپ اپنا یہ نل کا پانی پی کر دیکھو، یہ میٹھا پانی ہے، اور زمزم کے پانی میں ملکا پن ہے۔ ملکا پن مطلب وہ تھوڑا پھیکا پھیکا لگتا ہے، 100% میٹھا نہیں ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمزم کے پانی میں لذت 100% اس لیے نہیں رکھی کہ زمزم کا پانی جب پیا جائے تو اس عظمت کے ساتھ پیا جائے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بس اس لیے پی رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ابدیت والا مزاج عطا فرمائے۔ بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کو اس کے کام سے ہی دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ شیطان کو یہی تو غرور آ گیا تھا، حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، وہ آگ سے بنا ہوا تھا، اللہ نے حکم فرمایا اس کو سجدہ کرو، شیطان نے جو دلیلیں دی بڑی زبردست ہے، قرآن نقل کرتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں۔ مٹی تو ایک حقیر چیز ہے، آگ اچھلنے والی، چمکنے والی، روشن چیز ہے۔ جو حقیر چیز ہو، عظیم چیز اس کے سامنے جھکا نہیں کرتی، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ کہ آدم تو آج پیدا ہوا ہے، اللہ میں تو تجھے لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا عبادت کرنے کے اعتبار سے میری عظمت زیادہ ہوئی، آدم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اللہ نے پکڑ لیا۔ ہاں جی، یہاں آپ کی عبادت نہیں، یہاں اللہ کا حکم دیکھا جائے۔ تو عبادت سے زیادہ اہم، بلکہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر عبدیت والا، غلامی والا مزاج آ جائے۔ یہ بڑا مشکل ہے، عبادت کرتے کرتے بعض دفعہ عبادت کا تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے، اور عبادت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس عبادت کے ذریعے ہم اللہ کی غلامی کو اپنے مزاج میں اور اپنے دل میں بٹھا لیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آپ دیکھیے، اللہ نے زمانے کے اعتبار سے اور جگہوں کے اعتبار سے عبادات الگ الگ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے
اس کو موٹی مثال میں اس طرح سمجھیے کہ ہمارے محلے کے نکڑ میں، ہمارے محلے کی چائے کی دکان میں چائے 20 روپے کی ملتی ہے، اچھی سے اچھی چائے 20 روپے۔ یہی چائے آپ ریلوے اسٹیشن پر مہنگی خریدتے ہیں، یہی چائے آپ ہوائی اڈے پر اور مہنگی خریدتے ہیں۔ جگہ بدل گئی تو چیزوں کی عظمت بڑھ گئی۔ محلے کے نکڑ پر 20 روپے کی، 5 اسٹار ہوٹل میں 50 روپے کی، ریلوے اسٹیشن پر 40 روپے کی۔ اچھا، بہت عجیب بات یہ ہے کہ بعض دفعہ 5 اسٹار ہوٹل میں اتنی اچھی چائے نہیں ملتی جتنی محلے میں ملتی ہے، لیکن جگہ بدل گئی نا، تو وہاں کوالٹی ہائی نہ ہونے کے باوجود قیمت بڑھ گئی۔ ٹرین میں جو ہم چائے پیتے ہیں اچھی رہتی ہے، مجبوراً پیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں یہاں سے گھر کے لیے نکلا تو رمضان کا مہینہ تھا، سحری کا وقت ہو گیا، سیواگرام سے نکلے تھے، نہیں دوسری کوئی گاڑی تھی، سیواگرام تو ہمارے یہاں 2-2:30 بجے پہنچتی ہے، کسی اور گاڑی سے تھے، تو سحری کا وقت ٹرین میں ہو گیا۔ تو ہمارے کمپارٹمنٹ میں، بازو کے کمپارٹمنٹ، سب سارے مسلم تھے، سب سحری میں بیدار ہوئے، تو سب کہنے لگے چائے لاؤ کہیں سے۔ ایک لڑکا کہنے لگا اچھی نہیں ملے گی، وہ 4-4:30 بجے کا وقت، کہنے لگے جیسی بھی ہو لاؤ لیکن چائے لاؤ۔ تو چائے لائے تو وہ بالکل ایسی چائے کہ اس سے وضو جائز ہو جائے، ایسی چائے، لیکن جو اس کی عظمت ہے، سارے دوڑ کے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو دور دور سے چلا چلا کر پکار رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ اس نے قیمت بھی بڑھا دیا۔ ایک دفعہ میں آندھرا ٹرین پر سوار ہو کے جا رہا تھا، تو راستے میں کسی چھوٹے سے دیہات کے پاس سگنل پر ٹرین رک گئی، اور شدت کی گرمی، اور ٹرین رکی رہی 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 گھنٹہ، 6-6.5 گھنٹہ، اتنی دیر رکی رہی کہ اس کے جو سسٹم ہوتے ہیں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ تو وہ جو دیہات کے لوگ تھے نا، انہوں نے پہلے بسلری کی بوتل لائے، انہوں نے دیکھے کہ اتنی بڑی ٹرین ہے، ٹرین کے اندر جو سامان ہے وہ پورا ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنی بوتلوں کی قیمت بڑھا دی۔ پھر شاید ان کے پاس کی بوتلیں ختم ہو گئی، تو انہوں نے وہ جو پاؤچ آتے ہیں پانی کے، وہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے پانی کا پاؤچ 15 روپے کا خریدا، حالانکہ عام دنوں میں 1 روپے کا۔ زمانہ اور جگہ جب بدل جاتی ہے تو چیز کی عظمت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ عام دنوں میں ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو 1 نیکی پر 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کوئی آدمی اگر 1 روپیہ صدقہ کرے، اللہ کہتے ہیں میں آپ کی اس 1 نیکی کو 10 نیکی کے برابر گن کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہی نیکی ہم رمضان میں کریں تو 1 نیکی کا ثواب بولو 70۔ زمانہ بدل گیا نا، تو اللہ نے قیمت بڑھا دی۔ میں نے جمعے کے دن آپ سے وعدہ کیا تھا درس قرآن کے دوران کہ انشاءاللہ اس ہفتے ایام ذی الحجہ اس کو بیان کروں گا۔ میں یہاں 4-5 سال سے ہوں، اور کسی علاقے میں اتنا عرصہ گزارنا بہت میجر ٹائم ہے علاقے کے لوگوں کے حالات کو سمجھنے کے لیے۔ میں یہاں 4-5 سال سے برابر دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایام ذی الحجہ کو جیسا گزارنا چاہیے ویسا نہیں گزارتے۔ بڑی غفلت میں اس علاقے کے یہ دن جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے عرب ملکوں میں یہ زمانہ گزارا ہو، ایام ذی الحجہ؟ حج کا زمانہ تو گزارتے ہی ہیں، حج کے زمانے میں مکے مدینے کے سوا کہیں جا آپ، اور کویت میں، دبئی میں، سعودی عرب میں اور عرب ملکوں میں جنہوں نے یہ 10 دن بتائے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان 10 دنوں کی کتنی فضیلت ہے۔
بلکہ علماء نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان 10 دنوں کو رمضان کے دنوں کے ہم پلہ قرار دیا ہے، اور تابعین کے اقوال بڑی کثرت سے منقول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کو ایسے گزارو جیسے تم رمضان کو گزارتے ہو۔ ان 10 دنوں میں آج کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 26 ہو گئی، 26 ذو قعدہ، اگر 29 کا چاند ہو گیا تو پرسوں کے دن سے ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے لے کر 12 ذی الحجہ تک یا 10 ذی الحجہ تک، حج مکمل ہونے تک، بڑے عظیم عمل ہیں، بڑے عظیم ایام ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے، اللہ ان چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں جس کی کوئی عظمت ہو۔ قسم اصل میں، قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو گروی رکھ رہے ہیں، اور گروی جو چیز رکھی جاتی ہے وہ کوئی بھنگار تو نہیں ہوتا نا، قیمتی ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان 10 دنوں کی اور ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں، 10 راتیں، ان کی قسم اٹھائی ہے۔ ان 10 دنوں کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں جو بھی کام کیا جائے گا اللہ اس کا کیا اجر دے گا، اس کا اندازہ اس دنیا میں لگانا مشکل ہے۔ میں نے جو حدیث تلاوت کی بخاری اور ترمذی کی، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اور بڑے غفلت میں یہ ایام ہمارے گزرتے ہیں، بڑے غفلت میں۔ اللہ ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ہمیشہ اکثر کہا کرتے رہتا ہوں کہ مخصوص ایام کے کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں، جیسے رمضان کے اعمال ہیں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، رمضان کا ایک عمل ہے۔ رمضان کا ایک عمل روزے فرض ہیں، اور رمضان کا ایک عمل ہے تراویح، ٹھیک ہے۔ رمضان کا ایک عمل ہے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اصل میں وہ اعتکاف اس لیے کروایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ تو یہ 4-5 اعمال رمضان کے خاص اعمال ہیں، ایسے ہی ان 10 دنوں کے کچھ خاص اعمال ہیں، کہو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ دیکھو، جب بھی کسی مبارک زمانے میں ہم کو داخل ہونے کا موقع ملے یا کسی مبارک جگہ میں داخل ہونے کا موقع ملے تو سب سے زیادہ کرنا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، جیسے نماز شروع ہونے سے پہلے وضو ضروری ہے، ایسے ہی کوئی بھی نیک کام کسی بھی نیک زمانے میں کسی بھی مبارک جگہ میں جب داخل ہو تو اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ بڑا مشکل ہے لیکن کوشش کرو، اللہ اسی پر اجر دیں گے۔ جیسے ہندوستان میں رہتے ہوئے گناہ کا خیال کرے تو پکڑ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں خیال پر ہم نے کوئی پکڑ نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں کوئی آدمی حرم شریف میں چلا گیا، وہاں برا ارادہ بھی کیا تو اس پر بھی گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں حرم شریف میں اگر کسی آدمی نے کسی برے کام کا ارادہ بھی کیا تو اس پر بھی ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہاں ارادے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن حرم شریف میں برے ارادے سے بھی اپنے دل کو بچانا ہے، ورنہ دردناک عذاب کی دھمکی ہے، وعید ہے۔ تو ان 10 دنوں میں سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا تہیہ، ارادہ پکا، اللہ کرے کہ ہم کو یہ نصیب ہو۔ جیسے بد نظری ہو گئی، جیسے غیبت ہو گئی، یہ وہ گناہ ہیں جو ہمارے کلچر کا، ہماری تہذیب کا حصہ بن چکے ہیں۔ بد نظری، غیبت۔ اچھا، بد نظری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے کسی خاتون کو دیکھ لینا، بد نظری کے مفہوم میں موبائل کی تصاویر بھی اب شامل ہو چکی ہیں، ویڈیوز بھی شامل ہو چکے ہیں نامحرم کے، یہ سارا بد نظری میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بد نظری میں شامل ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں بد نظری کا صرف یہ مفہوم ہے کہ سامنے کوئی خاتون ہو اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں، وہی نہیں 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 نہیں،
موبائل میں بھی دیکھنا یا کسی تصویر پر دیکھنا، یہ کیا ہے؟ بد نظری میں شامل ہے۔ بد نظری ہو گئی اور غیبت ہو گئی، اور اسی طریقے سے زبانی گناہ، بد کلامی ہو گئی، گالی گلوچ جس میں آ گیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے فرض نمازوں کا اہتمام ان 10 دنوں میں، فرض نمازوں کا با جماعت اہتمام۔ کوشش کریں کہ یہ 10 دن کوئی بھی دن ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے۔ ایک کام، ان 10 دنوں کے جو خاص اعمال ہیں اسپیشل، وہ یہ ہیں کہ ان 10 دنوں میں تکبیر تشریق پڑھتے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تکبیر تشریق تو جانتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن میں اس کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تکبیر، تہلیل اور تحمید کہتا رہے۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تہلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور تحمید کا مطلب ہے وللہ الحمد۔ اتنا کہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ زبان خشک ہونا شروع ہو جائے۔ ہمارے یہاں چونکہ اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے، عرب ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ گاڑیاں گھماتے ہیں وہ لوگ، جیسے سائرن ہوتا ہے نا، اس طرح کی گاڑیاں گشت کرتی رہتی ہے اور ان میں اسپیکر لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ تذکرہ اور یاد دہانی کراتی رہتی ہیں۔ ان میں یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ تو ان 10 دنوں کا پہلا عمل کیا ہے؟ تکبیر تشریق۔ ان 10 دنوں کا دوسرا اہم عمل ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے، جس کو ہمارے یہاں یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، یہ بھی سنن ترمذی کی ہے۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا 9 ذی الحجہ کا، تو اس کا پچھلے سال کا پورا گناہ اور اگلے سال کا، اس طرح 2 سال کے پورے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ ایک دن کا تو روزہ رکھنا ہے، تو رکھیں گے بھائی 9 ذی الحجہ کا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، جس کو اللہ نے ہمت دی ہے وہ کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک یہ پورے 9 روزے رکھو۔ جس کو ہمت ہے 9 رکھے۔ لیکن جو حج کے لیے گیا ہو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں، بلکہ احادیث میں حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ جائز ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن افضل نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہاں حج کے فرائض ادا کرنا ہے۔ تو شریعت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھئی آپ رکھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مسافر کو شریعت نے کہا ہے رکھیں گے تو اجر ملے گا، اور ہو سکتا ہے زیادہ مل جائے، لیکن نہ رکھنا مسافر کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر اپنی صحت پر اور اپنی قوت پر اعتماد ہے تو روزہ رکھے مسافر، اور 9 ذی الحجہ کا حاجی بھی روزہ رکھے۔ لیکن اگر اعتماد نہیں ہے، کمزور ہے، بھاگ دوڑ ہے، حج مشکل ترین عبادت ہے، تو پھر علماء نے فرمایا ہے کہ بھئی غیر افضل ہے کہ حاجی حج کے دوران 9 ذی الحجہ کا روزہ نہ رکھے، چھوڑ دے۔ باقی ہم لوگ یہاں جو ہندوستان میں ہیں، ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو حج کو جا رہا ہے؟ کوئی؟ اب تو چلے گئے سارے حاجی، ایک آدھ ٹرپ باقی ہے میرے خیال سے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور چاند دکھنے سے لے کر جانور کے ذبح ہونے تک اپنے بدن کے ناخن اور اپنے بدن کے بال کتروانا، یہ شریعت کا حکم ہے کہ ان 9 دنوں میں یا ان 10 دنوں میں آپ نے اپنے ناخن اور آپ نے اپنے بدن کے پورے بال صاف نہیں کروانا ہے، ٹھیک ہے؟
اور سنن ابی داؤد کی ایک بڑی اچھی حدیث ہے، میں ابھی اس حدیث کو پڑھا ہوں، اس سے پہلے اگر پڑھا بھی ہو تو ذہن میں مستحضر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے، مالی حیثیت برابر نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم اس عمل کو کر کے قربانی کرنے والوں کے برابر ہو جائیں؟ اب تو قربانی کافی مہنگی ہو گئی ہے، ایک بکرا 20,000 25,000، اگرچہ کہ گاؤں میں حصے دینے کا رواج ہے وہ بھی کیا جائے، لیکن بامبے میں تو قربانی بڑی مہنگی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بال مت کترواؤ، 10 ذی الحجہ کو اپنے ناخن اور اپنے بال کترواؤ، تم یہ بال اور ناخن کٹوا کر قربانی کے اجر کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہاں تو ماشاءاللہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو سبھی قربانی کرتے ہیں، کوئی ایسا ہو آپ کے تعلقات میں، آپ کی پہنچ میں، جس کی یہ استطاعت نہ ہو کہ وہ قربانی نہ کر سکتا ہو، تو وہ اس عمل کو کرے، اللہ اس عمل کی وجہ سے اس کو قربانی کا ثواب دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، میں پہلے ہی وضاحت کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ رہے، لیکن تابعین کے دور میں یہ عمل ملتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایام حج یعنی 7 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، یہ 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں، ان 5 دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو تابعین کے دور میں یہ عمل ملتا ہے کہ ان 5 دنوں میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں ٹھہرا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ان 5 دنوں میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں ٹھہرا جائے، کوشش کریں۔ عام طور سے مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز ہوئی، سنتیں پڑھے اور مسجد سے نکل گئے، یہ ہماری روٹین ہے، لیکن ان 5 دنوں میں علماء فرماتے ہیں کہ تابعین کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ ان 5 دنوں میں زیادہ وقت مسجد میں بتایا جائے۔ مشابہت اور سملیرٹی ہوگی آپ کو کس سے؟ حاجیوں سے، اللہ ان کے اجر میں سے آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کتنے اعمال ہو گئے ذی الحجہ کے؟ پہلا عمل ہے تکبیر تشریق، دوسرا عمل ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ یا 10 ایام کے پورے 9 ایام کے پورے روزے جو صاحب حیثیت، جو صاحب قوت ہو، اور تیسرا عمل ہے بال اور ناخن، اور چوتھا عمل ہے ان ایام میں قربانی کا اہتمام کیا جائے، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں قربانی کی جائے، زیادہ سے زیادہ قربانی۔ جو صاحب حیثیت ہیں سید صاحب جیسے ماشاءاللہ، اور کون بیٹھے ہیں اس میں صاحب حیثیت، وہ ایک بکرا کاٹ کر فارغ نہ ہو جائیں، ایک بکرا ذبح کیے اور اپنے گھر پہ کھا پی کر بیٹھ گئے، نہیں، ایسا نہیں، نفل قربانی بھی کریں۔ اپنے یہاں بامبے کے لیے 2-3 بکرے جو حصے ہیں واجب وہ ادا کر لیں۔ اور گاؤں میں اب قربانی مطلب گوشت خوری ہو گئی ہے، اور گاؤں میں قربانی بڑی سستی ہے، 2000 میں 1500 روپے میں، آسام میں تو 1500-2000 میں آپ کی قربانی ہو جائے گی، اور کئی گھروں میں چولہا سلگ جائے گا۔ تو واجب قربانی آپ اپنی نگاہوں کے سامنے ادا کر لیں جو صاحب حیثیت لوگ اس میں بیٹھے ہیں۔ اور نفل، ایک میرے تعلقات والے بامبے میں ہیں، وہ ماشاءاللہ کئی مدارس میں ہر سال 200 300 بکرے دیتے ہیں، بڑے جانور نہیں، بکرے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی کام سے ان کے پاس گیا، ایک مدرسے کے سفیر کو لے کر، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے آپ کے بارے میں ایسا سنا ہے کہ آپ ہر سال بقرعید میں 500 600 بکرے دیتے ہیں مدارس میں؟ کہنے لگے ہاں الحمدللہ، بولنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے خاندان میں اتنے لوگ ہیں کہ آپ اتنی قربانی دیتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے علماء سے سنا ہے کہ ان 3 دنوں میں قربانی کرنا بڑا افضل عمل ہے۔ پھر کہنے لگے میرے خاندان کے بچے، بوڑھے، مرحومین کل ملا کر بھی اتنے نہیں ہوتے جتنی میں اب تک کی قربانی دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن میں یہ قربانی دیتا ہوں صحابہ کے نام سے،
اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے شروع کیا، اور ہر سال علماء سے پوچھتا ہوں کہ مجھے صحابہ کے نام لکھ کر دیں، اور علماء نے ایک فہرست بنا کے رکھی ہوئی ہے 1.25 لاکھ صحابہ کی، تو ہر سال 1000 1000 1000 1000 ایسے ہزاروں صحابہ کے نام کی میں قربانی اللہ کے فضل سے دے چکا ہوں۔ حالانکہ صحابہ کو ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کا طبقہ تو وہ طبقہ ہے کہ اللہ نے ان کو اعمال سے فارغ کر دیا۔ جب بدر سے لڑ کے صحابہ آئے نا، جنگ بدر سے واپس آئے، تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان 313 سے کہہ دو کہ نیک اعمال کرنا ہے تو کرو، تمہارے لیے گناہ بھی معاف ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اعملوا ما شئتم، اب تم جو چاہے کرو۔ تو صحابہ کو ہمارے اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ سے رابطہ قائم کریں۔ جی، اس محلے کے جو ایم ایل اے ہوں گے یا ایم پی ہوں گے، ان کو میرا نام بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن میں ان سے جڑ جاؤں، یہ میرے لیے دنیاوی اعتبار سے، لوگ کہتے ہیں نا ہم ایم پی صاحب سے تو میری بات ہے، میرا ایک فون اٹھا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کو ہمارے اعمال کی اور ہمارے ایصال ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہمارے اس مسلسل ہدیے کی وجہ سے اور اس ایصال ثواب کی وجہ سے صحابہ کہہ دیں کہ ان کا ثواب اور ان کا ہدیہ ہم کو پہنچتا تھا، یا اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے مشائخین کی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے قربانی ادا کریں، نفل قربانی، اپنے اساتذہ کی طرف سے۔ ہر وہ آدمی جس نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کا کام کیا، اس کی طرف سے قربانی کرو۔ ایک بزرگ یہ مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، حاجی منیر احمد صاحب، اس مسجد کے پیارے مصلیوں میں سے ایک تھے، ابھی بقید حیات ہیں، لیکن اب وہ شوگر کی وجہ سے ان کے دونوں پیر، میرا خیال ہے دونوں بیٹا عادل دونوں نکل گئے، ایک پیر ان کا کٹ گیا، تو اب مسجد میں آنے سے معذور ہیں۔ ایک دفعہ وہ عمرے سے آئے تو میں نے ملاقات کیا، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا، جس آدمی نے مجھے بامبے میں بسایا تھا، کیا کہنے لگے؟ جس آدمی نے مجھے بامبے میں بسایا تھا، میں تو ایک دیہات کا آدمی، لیکن ایک شخص تھا جس نے مجھے بامبے لایا اور یہاں بسایا، مجھے اپنے کھانے میں سے کھانا دیا اور اپنے گھر میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن دل میں ہمدردی آ گئی۔ تو جس نے مجھے یہاں بسایا تھا، اس آدمی کے نام سے یہ عمرہ کر کے آیا ہوں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہم کو بھی ایسا بنائے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے نا، تو حضرت علی کا مقولہ ہے کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں نا، اسی تھالی میں چھید کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جس نے احسان کیا، کوئی بھی نیکی کی، زندگی میں کئی لوگ ہم کو ایسا ملتے ہیں جو ہمارے لیے سیڑھی کا کام کرتے ہیں، ان کے کندھے پر رکھ کر ہم بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی آدمی جس نے آپ کے ساتھ کوئی نیک کام کیا ہو، اس کے ایصال ثواب کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے آپ قربانی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان ایام میں جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے وہ حج کریں۔ اس زمانے میں خاص طور سے ابھی اس سال حج کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے لوگ بڑی جان چلا رہے ہیں، اور اگر بے حیثیت آدمی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں برابر کے لوگوں میں حیثیت ہے، کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن وہ حج کا خرچ سن رہے ہیں کہ ارے 5 لاکھ روپے کا حج ہو گیا، 6 لاکھ کا حج ہو گیا، ٹور والا 7 لاکھ 8 لاکھ لے رہا ہے، تو وہ جی چرا رہے ہیں۔ جن پر حج فرض ہو چکا ہے وہ اپنا حج ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو حاجی بنائے اور مقبول اور مستجاب حاجی بنائے۔ اب ہمارے پورے ضلع سے 7-8 حاجی اس سال حج کے لیے گئے، بلکہ میرا خیال ہے اس سے بھی کم۔ کیا اتنے ہی صاحب حیثیت لوگ ہوں گے؟ لیکن چونکہ حج مہنگا ہو گیا ہے نا، تو اب لوگ جان چرا رہے ہیں۔
تو جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے اب تو خیر نہیں جا سکتے، اب تو کوٹا مکمل ہو گیا ہے، وہ اب ارادہ کر لیں اور اس تاخیر پر، اس لیٹ ہونے پر اللہ سے معافی اور معذرت کریں کہ اللہ ہماری غفلت اور نفس کے دھوکے کی وجہ سے ہم اس سال حج نہیں کر سکے، اگلے سال حج کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 5 اعمال کتنے ہو گئے؟ ایک تکبیر تشریق، بال اور ناخن نہ کتروانا، اور روزہ، اور قربانی، اور حج۔ یہ 5 اعمال ان 10 دنوں کے خاص اعمال ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہے کم سے کم ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ وہ گناہ نہیں جو ہم سنتے اور کہتے رہتے ہیں، جیسے زنا ہے، چوری ہے، اس میں سب ملوث نہیں ہوتے، شیطان سب کو اس کی دعوت نہیں دیتا۔ جو گناہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں ان سے بچیے، میں کہتا ہوں بار بار، جیسے بد نظری ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے بد زبانی ہے، بد سماعی ہے، گانے سننا، میوزک سننا، رقص سننا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ یہ 10 دن ہمارے لیے بابرکت ہوں۔ اور تابعین کے دور کو اگر دیکھا جائے تو ایام حج کے دنوں میں، ایام حج میں مسجد میں زیادہ وقت گزارنا، اللہ ہم سب کو اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، عبادت کے راستے سے اللہ ہم سب کو اپنا غلام بنائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔